बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम बहन भाइयों को आशकार दावर की जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम ख्वाब क्या कहते हैं इसके साथ मैं हाजिर हूँ और आपके अच्छे अच्छे सच्चे सच्चे ख्वाबों का जवाब देंगे मुफ्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अमजदी साहब। नाज़रीन का मैं एक बड़ा खूबसूरत वाक़या पढ़ रहा था, मैंने सोचा आपसे भी शेयर करूँ कि हिंदुस्तान यूपी में एक शहर है बदायूं शरीफ। वहाँ का वाक़या है कि वहाँ चंद बच्चों ने जिनकी उम्र 12 से 13 साल थी, उन्होंने कस्द किया कि हम अपने घरों से निकल कर आगे पहाड़ी के पीछे जाके रेत में से या मिट्टी में से लोग सोना जमा कर रहे थे, हम भी कुछ सोना जमा कर लें। ये कुछ लड़के थे 12-13 साल की उम्र के, कम से नौजवान थे। बहरहाल ये निकल पड़े। रास्ते में देखा एक खेमा, उसमें एक बुज़ुर्ग इबादत में तस्बीहात में मसरूफ़ थे। वो बच्चों ने जाके उनकी खिदमत में सलाम अर्ज़ किया और उनकी महफ़िल में बैठ गए। उसके बाद उन लड़कों ने कहा चलो अब हम जिस काम के लिए जा रहे हैं हम चलते हैं सोना तलाश करने के लिए। उन लड़कों में एक हज़रत शाह मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह भी थे। उन्होंने उन लड़कों से कहा कि आप लोग जाएं, मैं हज़रत की खिदमत में रहूँगा, मुझे यहाँ पे रूहानी लुत्फ़ मिलता है। 12 वो लड़के चले गए और वापस कुछ दिन बाद आए तो उनकी झोलियों में वो चुना हुआ या तलाश किया सोना उनके पास मौजूद था। उन लड़कों ने शाह मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह से कहा कि शाह मोहम्मद अगर आप भी जाते तो आप भी सोना ले आते और अपने घर की ज़रूरियात को पूरा करते। बारह उनकी बातें सुन के शाह मोहम्मद रहमतुल्लाह के दिल दिमाग में आया कि शायद मैंने गलती की है वहाँ ना जाके और अपना नुकसान कर बैठा। और उन बुज़ुर्ग ने जब उनकी सोच के बारे में बुज़ुर्ग को पता लगा, बहरहाल तो वो इस्तंजे के लिए जाने लगे और उन्हें शाह मोहम्मद से कहा कि शाह मोहम्मद बेटा एक ढेला मुझे दे देना इस्तंजा करने के लिए। अब आप देखिए रूहानी कैफियत बुज़ुर्गों की ये होती है कि हज़रत साहब के हुक्म पे वो ढेला जैसे ही उठाते थे वो सोने का हो जाता था। बड़े परेशान हुए, मिट्टी के कई ढेले इस्तेमाल किए उठाए देने के लिए, वो सोने के हो जाते थे। फिर पत्थर उठाना शुरू किए, वो चांदी के हो जाते थे। हज़रत शाह मोहम्मद रहमतुल्लाह बड़े परेशान थे और हज़रत ने बुज़ुर्ग ने आवाज़ दी, शाह मोहम्मद बेटा कहाँ रह गए, एक ढेला ले आओ। उन्होंने कहा हज़रत मैं जिस ढेले को उठाता हूँ वो सोने का हो जाता है, जिस पत्थर को उठाता हूँ चांदी का हो जाता है। फरमाया तुम वही ले आओ, मैं उससे सज्जा कर लूँ। तो शाह मोहम्मद रहमतुल्लाह कहने लगे हज़रत इतना इल्म मुझे भी है कि सोने और चांदी से इस्तंजा नहीं होता। हज़रत साहब ने बात सुनी तो उनके सर पे अपना दस्त मुबारक रखा और फरमाया ए शाह मोहम्मद, जिस चीज़ के लिए तुम इतनी मुश्किल से सफ़र करके जा रहे थे वो इतनी हकीर चीज़ है कि उससे तो इस्तंजा भी जायज़ नहीं है। तुम्हारा मुकाम तो अल्लाह पाक ने बहुत बुलंद रखा है। फिर नज़रों से नज़रें मिली और ये विलायत शिफ्ट हुई और वो बच्चे शाह मोहम्मद बदायूं रहमतुल्लाह अलैह, वो थे महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, और बुज़ुर्ग जो झुग्गी में ख़ैमे में इबादत गुजार थे वो पता है कौन थे? हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। जी हाँ नाज़रीन किराम, ये ऐसे ऐसी बुज़ुर्ग हस्तियाँ गुजरी हैं कि जिनकी एक नज़र से इंसान की दुनिया बदल जाती है। बहरहाल आप देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर हम अपने टेलीफोन नंबर शेयर कर रहे हैं। आप अपने अच्छे अच्छे सच्चे सच्चे ख्वाब हमें सुनाइए और मुफ्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि अमजदी साहब बताएंगे कि आपके सुनाए गए या बताए गए ख्वाब शरई हवालों से क्या कहते हैं। पहले कॉलर को आज के शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मुझे बताया गया अभी कॉलर से वो स्क्रीन कर रहे हैं कॉल्स को। इंशाल्लाह जैसे कॉलर्स लाइन पर मौजूद होते हैं इस पे इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। बहरहाल तो बात बदायूं शरीफ की हो रही थी कि बदायूं शरीफ इंडिया का वो शहर है कि जहाँ बड़े बड़े बुजुर्गान दीन ने परवरिश हासिल की है और लोगों को सिरात मुस्तकीम पर या ईमान के रास्ते पर दावत दी है। और जब लोग ईमान के रास्ते पर आ जाते हैं तो उनकी दिल की आँख खुल जाती है, और जब दिल की आँख खुल जाती है तो वो कुछ अल्लाह पाक के हुक्म से देख सकते हैं जो कि किसी की हमारी ज़ाहिरी आंखें नहीं देख पाती। वो बातिन में भी लोगों के झांक लेते हैं और जो उनके इरादे होते हैं, कस्द होते हैं, वो बयान कर देते हैं। ये प्रोग्राम भी हम जो पेश करते हैं आपकी खिदमत में, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि आश्कार भाई ये ख्वाबों के हवाले से जो बातें करते हैं ये तो ख्वाब हैं, आप हकीकत की बात किया करें। मैं उनको जवाब ही देता हूँ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो हक़ है, वो सच है, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है कि ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है। बहरहाल इसमें मज़ीद गुफ्तगू करते रहेंगे। आज के पहले कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी देर में जी आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात करें, कहाँ से? लियाड़ी से। लियारी से बात करें जी, अपना ख्वाब बयान कीजिए।
ਮੈਂ ਨਾ ਬਕਸੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। नहीं, आपने क्या बताया कि आप कुछ पैसे जमा कर रही थी फिर? ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਿਕਾਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੱਥ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਬਕਸੇ 'ਚ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਈ ਹਾਂ। पीछे से एक हाथ आया और आपके हाथ को पकड़ने की कोशिश की। ਹਾਂਜੀ, अच्छा, ਫਿਰ मैं ना यकदम डर गई। अच्छा, फिर डर उसके गए आप? बाद हाँ, फिर कुछ नहीं हुआ। आपकी आंख खुल गई? हाँ जी। चले ठीक है, आप कराची से बात कर रही थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं सफिया मोहम्मद कासिम लियारी से बात कर रही हूँ। एक मिनट, क्या नाम बताया मेरी बहन? सफिया मोहम्मद कासिम जी, लियारी से आप भी बात कर रही हैं जी, अपना ख्वाब बयान कीजिए। सर, ख्वाब में मैंने देखा, मैं अपने गाय के पलंग पे बैठी हुई थी। हाँ भाई के पलंग पर? जी, तो मेरा बेटा था, वो मेरी गोद में सर रख के लेटा हुआ था और गाय की जो जेली है ना उसमें पिंजरा पड़ा हुआ था। अच्छा, बेटा आपके साथ लेटा हुआ था? गोद में, मेरी गोद में, जैसे बच्चे बड़े बच्चे सर रख के माँ की गोद में जिसका लेते हैं, बड़ा है बेटा। ठीक है, भाई आपकी गोद में था और उसके बाद क्या हुआ? बेटा गोद में था जी। तो पिंजरा पड़ा हुआ था गाय की जेली में। पिंजरा था, गैलरी में पिंजरा था? अच्छा, पिंजरा था, पिंजरे में एक सांप का छोटा और एक मछली थी। पिंजरे में एक मिनट, पिंजरे में एक मछली थी और क्या था? एक सांप था, छोटा सा। छोटा सांप था जी। हाँ, मछली तड़प रही थी और सांप उसको खाने के चक्कर में था ना। मछली तड़प रही थी और दूर ही खड़ा एक बिल्ला इनको देखते देखते इनको जपता और दोनों को खा गया। सांप खा गया उन मछली को? दोनों को, सांप को भी खा गया, मछली को भी खा। कौन खा गया? बिल्ला, बिल्ला काला। अच्छा, एक बिल्ला, काला बिल्ला, दोनों खा गया। हाँ ठीक है, ठीक है मेरी बहन, आप कराची से प्रोग्राम में शामिल हुई, आपने अपना ख्वाब बयान किया है। प्रोग्राम देखती रहिएगा। मुफ्ती मोहम्मद अमजदी साहब मेरे साथ शामिल होंगे प्रोग्राम में, अब बताएंगे कि आपका बताया गया ख्वाब क्या कहता है। एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। खूब लिख रहे हो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी मेरे भाई, आप प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी आवाज़? जी वालेकुम सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं पेशावर चमकनी से बोल रहा हूँ। पेशावर से बात करें, क्या नाम है आपका? गुलाम नबी। गुलाम नबी भाई पेशावर से बात कर रहे हैं जी। गुलाम नबी भाई, अपना ख्वाब बयान कीजिए। मैं गुलाम नबी। जी जी, अपना ख्वाब बयान करें। मैं रात को मैंने ख्वाब देखा था, एक हमारा एक बुजुर्ग वो आ गया और मुझे उठाया कि भाई उठो, नमाज का टाइम है, 2 बजे का टाइम था। 2 बजे कहा नमाज का टाइम, उठो। ताजुद का टाइम है। अच्छा, ये बुजुर्ग इंतकाल कर चुके हैं? ये इंतकाल कर चुके हैं। अच्छा ठीक है। हाँ, उसके बाद मेरे आंखें खुल गई है और मैंने फिर सोच रहा था कि भाई ये कैसे हो गया कि ये ख्वाब में मुझे हाजिर हुआ और मुझे उठाया। अच्छा बाबा, चले ठीक है। गुलाम नबी साहब, आपका ख्वाब भी हमने नोट किया है कि तहज्जुद के लिए आपको उठाया किसी बुजुर्ग ने। प्रोग्राम देखते रहेगा, इंशाल्लाह बताएंगे ख्वाब क्या कहता है जी। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी बहन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी, मेरा नाम सायरा है। कहाँ से? वो पंजाब से बात कर रही हूँ जी। अपना ख्वाब बयान कीजिए मेरी बहन। जी, मेरा ख्वाब ये है, मैं है ना एक ख्वाब है ना मुसलसल 1 साल से देख रही हूँ। मुसलसल 1 साल से देख रही हैं जी? जी, वो ख्वाब ये है मेरा, मैं अपने अम्मी अब्बू के घर जाती हूँ और है ना कोई ना कोई परेशानी मुझे हो जाती है, मैं किसी मुसीबत में मुब्तला हो गई हूँ। ये हकीकत में परेशानी होती है, वो वहम है आपका? जी, वो हकीकत में थोड़ा बहुत परेशान भी हूँ और है ना क्या कहते, ख्वाब में भी जैसे मैं सोचती हूँ, मेरे अपने अब्बू कराची में रहते हैं ना, जैसे मैं सोचती हूँ मैं अपने अम्मी अब्बू से मिलने जाऊँ और जब मैं मतलब ऐसे सोच रही होती हूँ ना, उस दौरान ये ख्वाब हो जाता है। जब मैं अपने जहन से ये बात निकाल देती हूँ तो फिर ये ख्वाब नहीं आता। अच्छा, आपने बस मुख्तसर ही बताया कि अपनी अम्मी अब्बू से मिलने ख्वाब की हालत में जाती हैं और फिर आप परेशान हो जाती हैं, ये है आपका ख्वाब? मुसीबत में
مبتلا ہو جاتے جیسے کوئی پریشانی میں مبتلا ہے, جیسے کوئی. چلیں ٹھیک ہے میری بہن سائرہ, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ پنجاب سے پروگرام میں شامل ہوئی. ناظرین انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ناظرین پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ میں داخل ہو چکے ہیں. میں نے جو بتایا مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب مشہور معبر ہیں, آپ کے خوابوں کے حوالے سے بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف, گفتگو آغاز مفتی صاحب سے کرتے ہیں. مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصعب میں ناظرین کی دلچسپی کے لیے چاہوں گا بدایوں شریف کا جو میں نے واقعہ شیئر کیا ہے ان سے حضرت غلام محی الدین حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ کے حوالے سے اور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. یہ بڑا ہی ایک عبرت آموز واقعہ آپ نے پیش فرمایا ہے, میں سن رہا تھا. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو ہم زندگی میں ایک ذلت اور رسوائی سے دوچار ہو رہے ہیں نا, اس کی ایک مین وجہ یہ ہے, ایک بڑا ریزن یہ ہے کہ ہم سب کچھ پانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے احکامات کو یکسر نظر انداز کرتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ آج ہماری ذلت کا یہی سبب ہے شاید کہ سب کچھ یاد ہے مگر خدا یاد نہیں. سب کچھ یاد ہے لیکن خدا یاد نہیں آتا. روایت میں نے پڑھا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ بندہ ان کو بھول چکا ہے اور ان چیزوں سے محبت کرتا ہے اور ان چیزوں کو بھول چکا ہے. یہ بڑی عبرت آموز چیزیں ہیں اور اس واقعے کو ریلیٹ بھی کرتی ہیں. مثال کے طور پر فرمایا کہ یہ بندہ مخلوق سے محبت کرتا ہے. مخلوق سے مراد ماں باپ ہیں, بہن بھائی ہیں, عزیز و اقارب ہیں, بیوی ہے, بچے ہیں, دوست احباب ہیں, ان تمام چیزوں سے محبت کرتا ہے. پھر اس میں اور بھی چیزیں آتی ہیں, آسائشات ہیں, ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے نا, ان سے محبت کرتا ہے. یحبون الخلق وینسون الخالق. مخلوق سے محبت کرتا ہے, خالق کو بھول چکا ہے. تو کیا پھر ذلت رسوائی نہیں ملے گی؟ پھر فرمایا کہ یحبون الدنیا وینسون الآخرہ. دنیا سے محبت کرتا ہے, آخرت کو بھول چکا ہے. پھر فرمایا کہ یحبون المال وینسون الحساب, کہ مال سے محبت کرتا ہے, حساب کتاب کو بھول چکا ہے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے وہ سامنے آئے گی, ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہے سامنے آئے گا, چاہے چھپ کر کیا, چاہے کوئی نہ دیکھ رہا ہو, لیکن رب تعالیٰ دیکھ رہا ہے. چوتھی چیز فرمایا کہ یحبون الحیات, زندگی سے محبت کرتا ہے, زندگی سے محبت کرتا ہے لیکن آخرت کو بھول چکا ہے. اور فرمایا کہ یحبون القصر یا قصور, محلات سے محبت کرتا ہے, قبر کو بھول چکا ہے. اگر ہم اس کو الٹ کر لیں, برعکس کر لیں, اپنی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑ لیں, اپنی محبت آخرت سے کر لیں, اپنی محبت حساب و کتاب کی طرف کنورٹ کر لیں کہ ہمارا حساب و کتاب ہونا ہے, اپنی محبت جو ہے وہ دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف مبذول کر لیں, اپنی محبت محلات سے چھوڑ کر قبر کی تیاری کی طرف کر لیں, یقین جانیں آشکار بھائی کہ ہماری زندگی سنور جائے گی. ہماری زندگی اس طرح سنور جائے گی کہ یہاں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. اور جو آپ نے بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کے حوالے سے واقعہ سنایا نا, یہ بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات طیبہ کے اور بھی واقعات ہیں کہ خاتون آئی, کہا کہ بیٹی ہے, اس کی شادی ہے, میرے پاس کچھ نہیں. آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور کنکریوں پر دمل کے دیے, وہ سونا بن گیا. وہ بھی جا کر فاتحہ پڑھتی رہی, کچھ نہیں ہوا. کہا کہ حضور آپ نے تو یہ پڑھا, ایک مرتبہ پڑھا, تو کہا کہ وہ سورہ فاتحہ تو نے پڑھی لیکن بابا فرید کی زبان کہاں سے لائی تھی. سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی ایسا واقعہ منقول ہے. جو اللہ کا ہو جائے نا, پھر ساری دنیا اس کی نظر یعنی اس کے پیچھے ہوتی ہے. وہ کسی پر نظر ڈال دے نا, وہ پورے کرکٹ پر نظر ڈال دے, اسے سونا بنا دیتے. کیا بات ہے, کیا بات ہے جی. شامل کرتے ہیں مزید کالرز کو. جی السلام علیکم. اچھا کال ڈراپ ہو گئی ہے جی. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مریم بات کر رہی ہوں لاہور سے. 2 خواب میں نے اپنے بتانے ہیں. جی مریم بتائیے.
مفتی صاحب کو بھی السلام السلام علیکم۔ ورحمۃ اللہ۔ خواب یہ ہے کہ نا کچھ دنوں پہلے میں نے خواب میں اس طرح سے دیکھا تھا کہ نا جس طرح کہیں میں اپنی فیملی کے ساتھ نا بیٹھی ہوئی ہوں اور کراچی ہم جا رہے ہیں، تو راستے میں نا بہت زیادہ فقیر آتے ہیں، تو وہ جس طرح بھیک مانگتے ہیں، اور فقیر مانگنے والے، انہوں نے نا میری بازو پہ نا جس طرح ناخنوں سے کھرونچ نہیں مارتے، کچھ اس طرح سے انہوں نے بہت زیادہ مارے ہیں، تو میں پریشان ہو جاتی ہوں تو کہ یہ کیوں انہوں نے اس طرح سے میری بازو زخمی کر دی ہیں دونوں۔ اور دوسرا یہ میں اکثر خواب میں نا جنازے دیکھتی ہوں، اکثر ہی۔ اچھا، کچھ بیمار رہتی ہیں آپ؟ نہیں، میں پریگننٹ ہوں اور بہت کمپلیکیشنز ہیں، بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ ساتھ خیریت کو آپ کو انعامات عطا اکثر خواب میں کیا دیکھتی ہیں؟ دوسرا خواب جنازے دیکھتی ہیں بہت زیادہ۔ ٹھیک ہے مریم بہن، لاہور سے آپ شامل ہوئے، ہم صاحب کے لیے دعا گوئیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ حفاظت والے معاملات فرمائے، اپنا خیال رکھے گا۔ تھینک یو ویری مچ جی وہ صاحب۔ اچھا مجھے بتائیں کالرس مزید ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی، میں گجرانوالہ سے نگینہ بات کر رہی ہوں۔ گجرانوالہ سے جی، اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ جی میں نے ایک خواب کی تعبیر پوچھنی ہے مفتی صاحب سے۔ جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ شادی ہو رہی ہے کسی کی، تو میں نے دلہن کو بھی دیکھا ہے۔ دوسرا منظر، اسی خواب میں دوسرا منظر دیکھا، کیا دیکھتی ہوں قبرستان ہے، مزار بھی ہے، ہاں قبرستان ہے، قبروں کے اوپر بہت پیارے پھول لگے ہوئے ہیں، بہت زیادہ گلاب کے پھول، سفید پھول۔ تو میں سوچتی ہوں کہ میں توڑ لیتی ہوں، پھر میں کہتی ہوں نہیں یہ تو قبرستان ہے، پھر میں آگے چلتی ہوں، منظر بدلتا ہے، کیا دیکھتی ہوں اپنے شوہر کے ساتھ ہوں، میں اپنے میاں کو کہتی ہوں ہم یہ گھر چلتے ہیں تو کچھ لے لو آپ راستے میں سے، وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے۔ میں کیا دیکھتی ہوں بہت زیادہ پھل ہیں، انگور ہے، بہت پیارے پھل ہیں، تو کیا دیکھتی ہوں میں اپنے میاں کو کہتی ہوں کہ یہ خرید لو آپ، تو کیلوں کی ریڑھی پہ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی کہ ٹھیلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی وہ کیلے بہت پیارے ہوتے ہیں۔ تو وہ ایک آدمی نا وہ جو کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ وہ نا دودھ میں ڈال کے نا وہ خراب کیلے ہوتے ہیں، اسی طرف نا خراب کیلے بھی پڑے ہوتے ہیں، تو میرے میاں کو وہ دودھ میں ڈال کے نا وہی کیلے دیتے ہیں، تو مجھے اچھا نہیں لگتا، میں کہتی ہوں آپ یہ کیوں لے رہے ہو؟ ٹھیک ہے، پھر بس میں نے یہی خواب کی پوچھنے تھا۔ اچھا، شور کیا کرتے ہیں آپ کے؟ جی وہ آدمی میں۔ اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ پروگرام میں گجرانوالہ سے شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، محمد علیم عرض کر رہا ہوں شوجہ باز سر۔ جی اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ سر میری ریکویسٹ یہ ہے سر، میں جب سویا ہوا تو میں ایسے مجھے لگتا ہے کوئی چار پہ لے کے میری جا رہا ہے، چارپائی لے کے جا رہا ہے آپ کا، آپ سوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں چار پہ لے کے جا رہے پہ ایسے پتہ اچانک لگتا ہے کوئی بلا مجھے اٹھایا ہلایا، مجھے اچانک ڈر گیا۔ تو میرا بیٹا بھی اس محمد عثمان غنی اس کا نام، اس کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، 7 سال کا ہے، میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے۔ اچھا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ صاحب کچھ بات پوچھنا ہے؟ ٹھیک ہے جی، آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا، پروگرام دیکھتے رہیے اور ناظرین چلتے ہیں ان خوابوں کی جانب، سنتے بھی اور دیکھتی ہیں جو بدرے ویڈیو میں موصول میں دکھائی گا پلیز۔ السلام علیکم، میرا نام مزمل ہے، میں فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں۔ مجھے خواب آیا ہے کہ بلی ہے، اس کے بچے ہیں، میں ان کو باہر نکال رہی ہوں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں، میرا نام شہدہ ہے، میری شادی نہیں ہوئی ہے۔ میں نے خواب دیکھا ہے، میری امی ہیں، مجھے وہ فوت ہوئی ہیں، خواب میں آئی ہیں کہ میری امی بیٹھی، اتنی کھلی سی جگہ بنی ہے، ادھر میری امی بیٹھی ہیں، وہ ان کے منہ کے آگے دیگ ہے، اس میں سیلڈ پڑا ہے، بہت زیادہ سیلڈ ہے، دیگ بھری ہوئی ہے، میری امی بھر بھر کے پلیٹیں سب کو دے رہی ہے، جو فوت ہوئے ہیں آدمی کچھ وہ بھی میں نے دیکھے ہیں، میرے تایا ابو فوت ہوئے ان کو بھی دے رہی ہیں، سب کو دے رہی ہیں، سب فروٹ ہے اس میں، انگور اتنا زیادہ ہے۔ اس خواب کی تعبیر مجھے بتانا۔ آگے بھی میں نے 2-3 ویڈیو آپ کی طرف سینڈ کی ہیں، مجھے کوئی جواب نہیں ملا ہے، اس خواب کی تعبیر مجھے بتانا۔ دوسرا میرا خواب ہے، میں نے رمضان میں دیکھا ہے کہ جیسے تہجد کی نماز پڑھی ہے، صبح کی نماز پڑھی ہے، میں پڑھ کے سوئی ہوں، مجھے خواب میں آیا ہے پانی کا کنواں بھرا ہے، جیسے میں نے دیکھا ہے کہ اس کے ایک سائڈ پہ بھی پانی بالکل صاف ہے، ایک سائڈ پہ بھی دودھ کا پتیلا پڑا ہے، دوسری سائڈ پہ بھی دودھ کا پتیلا پڑا ہے، درمیان میں خربوز پڑا ہے۔ میرے 2 خواب ہیں، میرے کو یہ پوچھنا ہے۔ میرا پہلا خواب ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک میرے والد صاحب ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے دوبارہ انتقال دیکھا ہے ان کے، اپنے والد صاحب کا دیکھا کہ میں نے۔ ٹھیک ہے جی ناظرین، یہ ویڈیو کے ذریعے جو خواب موصول ہوئے تھے، اب چلتے ہیں آڈیو کی طرف جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟
میں کبرا ملتان سے بات کر رہی ہوں. ملتان سے بات کریں, اپنا خواب بیان کیجیے گا. میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری اسکول میں نا ہمارے جو سر اور ان کی وائف ہے نا, ان کے ساتھ میری مطلب تھوڑی سی انبن ہوئی ہے, مجھے ان کی بات بری لگی ہے. تو میں نا اسکول سے آ جاتی ہوں, اسکول سے آتی ہوں, آگے نا ایک تندور ہے, تو میری بہن اس پر بیٹھی ہوئی ہے تندور پر, مطلب چیئر لگا کر نا ایک سائڈ پر. تو تندور میں نا وہ کہتی ہے تیرے حصے کی نا کبرا روٹی لگی ہوئی ہے, اپنی روٹی مطلب اتار لو. تو نا تندور مطلب ہے صحیح, لیکن اس میں روشنی وغیرہ مطلب جیسے آگ ہوتی ہے نا, آگ نہیں ہے اس میں. تندور ہے, تندور میں روٹی لگی پڑی ہے اور میری روٹی پک رہی ہے. میں نا جو تندور کی جس سے روٹی نہیں نکالتے, میں اس سے نا روٹی نکالتی ہوں, اس سے اپنی روٹی خود نکالتی ہوں. اتنے میں نا میری 2 شاگردیں آ جاتی ہیں. تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ نا اس کو تو, میری ایک شاگرد کا نام لے کر کہتے ہیں اس کو تو روٹی پسند نہیں ہے تندور والی. تو میں نے کہا جس دن نا تم لوگ خود نکال کے کھاؤ گے نا, اور روٹی کو بیک کرتی ہوں, اس کے اوپر سے نا کھرچتی ہوں, جو بلیک ہوتے ہیں نا روٹی کے پیچھے تندور والی صاف ستھری روٹی ہوتی ہے, اس کو نا میں اچھے سے کھرچ کرنا ان کو بتاتی ہوں, ایسے اتار کے نا اس کو پھر ایسے کھاتے ہیں. جس دن تم لوگ اپنی محنت سے روٹی نکال کر کھاؤ گے نا, اس دن تم لوگوں کو نا تندور کی روٹی بہت مزے کی لگے گی. آپ اسکول میں ٹیچر ہیں کیا؟ نہیں, اسکول میں میم ہوں. مطلب میڈم ہیں؟ جی. اچھا, کچھ پریشانی ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے بچائے. ملتان شریف سے آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئی, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں, الماس زہرا نام ہے میرا. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. جی بھائی, میں نے خواب دیکھا میری امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے. رات کو میری امی میرے خواب میں آئی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ کیا کہتے ہیں نا, انہوں نے کالے کلر کا برقع پہنا ہے اور مجھے اب میرے بیچ والے بھائی کے گھر پر لے کے گئی ہیں. ان کے گھر پہ کوئی تقریب ہے, کوئی تبرک وغیرہ بٹ رہا ہے, تو وہ میری امی کو دے رہے ہیں. اور میری امی نے بولا اس کو بھی دو, تو انہوں نے نہیں دیا مجھے اور مجھے منع کر دیا. اور یہی دیکھ کے بس میری آنکھ کھل گئی اور میری امی میں غائب ہو گئی. جیسے اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے بھائی الگ رہتے ہیں؟ جی وہ شادی شدہ ہیں اور میری امی کی ڈیتھ کے بعد میرے سے ملاقات نہیں ہے ان کی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن, اللہ تعالیٰ آپ بہن بھائیوں میں محبت پیدا فرمائے. ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی امی کو درجات بلند فرمائے ان کے. بہرحال ان کے لیے اصال کرتے رہے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی اچھا, مجھے بتائے گا, ہمیں جانا ہے ایک شارٹ بریک پہ, ملتے ایک بریک کے بعد. شامل کرتے ہیں کالر کو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں آمنہ بات کر رہی ہوں چکوال سے. آمنہ چکوال سے بات کر رہی ہیں. جب اپنا خواب بیان کیجیے گا. سر میں نے دیکھا ہے, خواب میں دیکھا ہے کہ میں اور میری سسٹر ہیں, ہم لوگ خانہ کعبہ کے سین میں. یہ اور ان کی بہن, یہ آپ اور آپ کی بہن خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہیں؟ نہیں, سین میں ہم لوگ طواف نہیں کر رہے, سین میں صحن کعبہ میں. وہاں پہ جی جی تو وہاں پہ اتنا زیادہ رش نہیں ہے. رش نہیں ہے, ٹھیک ہے. جی تو میں آگے جاتی ہوں تو حجر اسود ہے, تو ادھر ایک کمرہ بنا ہوا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, میں نے ویسے بھی کیا ہوا ہے عمرہ, لیکن میں اندر جاتی ہوں تو وہاں پہ ایک عورت ہوتی ہے اور ایک مطلب بزرگ ہوتے ہیں. وہ نہیں, آپ دیکھیں صحن کعبہ میں ہے, حجر اسود آپ کو نظر آتا ہے, آپ اندر کہاں کعبہ شریف کے اندر جاتی ہیں؟ نہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ حجر اسود ہے, اس کے حجر اسود میں جو ہے کمرہ بنا ہوا ہے. اچھا, آپ کو محسوس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جی جی تو میں اندر جاتی ہوں تو ایک بزرگ ہوتے ہیں, وہ تخت نشین ہوتے ہیں, تخت پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ. تو ان کے ساتھ ایک مطلب نیچے ایک عورت ہوتی ہے, تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ یہ کون ہے بزرگ. تو وہ مجھے بتاتی ہے کہ یہ نا اپنے سارا ہاتھ ہے. تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ وہ سارا آگے کا حال بتا دیتے ہیں. اچھا, آگے کا حال بتا دیتے, آپ ان سے اپنے حال پوچھتی ہیں, ٹھیک آنے والی ہے. ٹھیک, چلے ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا. پروگرام دیکھتے رہے, چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف, پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں. جی مفتی صاحب. اچھا, بہن نے یہ کہا کہ میں اپنے جمع کیے ہوئے پیسے نکالتی ہوں تو کوئی ہاتھ روکتا ہے انہیں اور یہ خوف میں مبتلا ہو جاتی ہیں. تو اس کی تعبیر جو ہے وہ انہوں نے پوچھی ہے. دیکھیں, اگر ایک چیز ایسی ہے کہ جس طرح آج کل ایک مہنگائی چل رہی ہے, اللہ تعالیٰ, اشرف بھائی آپ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی آسائشات کو بھی تھوڑا ختم کرنا ہوگا اور ضروریات تک محدود ہونا ہوگا, کیونکہ جب ہم آسائشات کی طرف چلے جاتے ہیں اشکار بھائی تو پھر وہ آسائشات ہماری ضروریات بن جاتی ہیں. بالکل صحیح. تو جس طرح مہنگائی چل رہی ہے اور بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں, تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ پیسہ خرچ کر رہا ہوتا ہے, پڑا ہے پیسہ,
لیکن اسے ڈر لگتا ہے کہ یہ پیسہ خرچ کروں گا کہ آگے پھر مجھے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، تو وہ اپنا ہاتھ روک لیتا ہے۔ اگر ایسی سچویشن آپ کے ساتھ بھی خدا نخواستہ ہے تو پھر اس خواب کی تعبیر یہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ دوسرا یہ کہ اگر ایسی سچویشن نہیں اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہوا ہے اور کوئی پریشانی اس طرح نہیں ہے، تو پھر اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے جو رزق میں کہیں سے کوئی رکاوٹ اس طرح درپیش ہو سکتی ہے، اللہ رب العالمین محفوظ و مامون فرمائے۔ کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہوتی۔ یہ تو اچھا ہوتا ہے کہ قبل از وقت ایک مسلمان کو یوں سمجھ لیں کہ اشارہ دے دیا جاتا ہے، تو آپ نمازوں کی پابندی کے ساتھ ایک تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ وظیفہ ہر کام کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ کثرت سے یا غنیو یا اللہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر فرمائے گا۔ بہن نے کہا کہ بھائی کے پلنگ پر ہے اور بھائی کی گویا کہ گود میں ہے یہ، جیسے بہنیں عام طور پر بعض اوقات جو ہے وہ بھائی کے سینے سے لگ جاتی ہیں، اس طرح ایک پیار محبت کا اظہار ہوتا ہے، تو کہہ رہی ہیں کہ پنجرے میں مچھلی بھی ہے اور سانپ بھی ہے، تو سانپ ان کی طرف آتا ہے لیکن کالا بلّا کہیں سے آتا ہے، دونوں کو کھا جاتا ہے۔ میری بہن یہ ایک اعتبار سے آپ کے لیے تنبیہ بھی ہے، آپ کو فیوچر کا کچھ بتایا بھی جا رہا ہے، لیکن ایک لحاظ سے بہت اچھا بھی ہے کہ دیکھیں یہاں پر نا ویسے مچھلی کا ہونا دشمن نہیں ہوتا، لیکن مچھلی سانپ تو یہاں پر کچھ دشمنوں کی کارروائیوں کی طرف اشارہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی اعتبار سے نا آپ یا فیملی کے خلاف کچھ ہو رہا ہے، یا کوئی دشمن ملوث ہے جو برا چاہتا ہے۔ جب دشمن برا چاہتا ہے نا تو وہ کوئی بھی راستہ خالی نہیں جانے دیتا، لیکن ایک اور دشمن ہے، ان کا بھی دشمن ہے، اور دشمن آپس میں ہی نبرد آزما ہے، تو اس لحاظ سے الحمدللہ وہ بے بس ہیں اور اب تک آپ کی طرف نہیں آئے۔ ہماری دعا ہے کہ مستقبل میں بھی آپ بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے دعا ہے، اور ہم خود بھی اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دشمنوں کی دشمنیوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ اچھا، پشاور سے غلام نبی نے پوچھا کہ ایک بزرگ مرحوم ہیں اور یہ ان کو جانتے بھی ہیں، نون ہیں، ان کو رات میں ان کی آواز آتی ہے کہ بھئی تہجد کا وقت ہے اور رات کو 2 بجے۔ دیکھیں اگر آپ جسے آپ کی آواز سے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ ایک سمجھدار اور میرا یہ ظن غالب ہے کہ آپ نماز روزے کے پابند ہیں، اگر ایسی سچویشن ہے نا تو یہ خواب آپ کو مزید نیکیوں کی طرف لے جا رہا ہے، اور آپ کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ فرائض واجبات کے علاوہ بھی نا نوافل کی صورتیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ دیکھیں ایک کمپنی میں نا آپ ایک ٹائم دیتے ہیں 8-9 گھنٹے کا، وہ تو دینا ہی دینا لازمی ہے، لیکن آپ بغیر کسی لالچ کے ایکسٹرا ٹائم بھی دیتے ہیں نا تو پھر وہ کمپنی والے خوش ہوتے ہیں، آپ کو اوور ٹائم بھی دیتے ہیں، آپ کو ایک اچھی نگاہوں سے بھی دیکھتے ہیں۔ تو اوور ٹائم جو ہے نا یہ گویا کہ عبادت میں اس طرح نہیں ہوتا، لیکن وہ فرائض واجبات تو وہ تو ادا کرنے ہیں، لیکن کبھی ان نوافل کی طرف بھی آ جائیں کہ رب تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ یتقرب عبدی الیہ بالنوافل، بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، تو یہاں آپ کو گویا کہ قرب الہی کی دعوت دی جا رہی ہے، تو تھوڑا سا آپ آ جائیں، اور خدا نہ خواستہ آپ دین سے دور ہیں تو آپ کو دین سے قریب لانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ خواب میں ایسے اشارے ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد سائرہ نے پنجاب سے پوچھا کہ ان کے والدین کراچی میں رہتے ہیں، جب بھی یہ جو ہے وہ خواب دیکھتی ہیں کہ سوچتی ہیں کہ بھئی میں ان کے پاس جاؤں تو کوئی نہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے، اور پھر وہ ظاہر ہے کہ آگے جا کر وہ مصیبت انہیں فیس بھی کرنی ہوتی ہے۔ بہرحال ایسا نہیں کہ والدین کے پاس جانے کی وجہ سے ایسی کوئی بات نہیں ہے، یا تو شیطان خواب میں آپ کو اس طرح یعنی خدا نہ خواستہ ان سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہم بٹھا رہا ہے، تو شیطان بھی دخل اندازی کرتا ہے نا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ والدین کے پاس جائیں گی تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ملیں گی، اور انشاءاللہ کوئی مصیبت پریشانی آنے والی بھی ہوگی نا، ان کی دعا سے ان کی برکتوں سے انشاءاللہ ٹل جائے گی، تو اس وہم کو دل سے نکال دیں بالکل۔ پھر اس کے بعد مریم بہن نے لاہور سے پوچھا کہ کہیں فیملی کے ساتھ کراچی جا رہی ہیں، راستے میں فقیر ہے تو بازو پر کھرونچ مارتا ہے اور اکثر خواب میں جنازے دیکھتی ہیں۔ دیکھیں یہ جو معاملہ ہے نا، دونوں خوابوں کو ملائیں تو تھوڑا سا یہ کسی معاملے میں
اگرچہ انہوں نے بتایا نہیں لیکن کچھ نہ کہیں کوئی پریشانی ہے. اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ جب اچھائی کے لیے دوسروں کے معاملات میں پڑتا ہے نا, بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کوئی لڑ رہا ہے, آپ بیچ میں پڑے تو آپ بھی گندے ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا. تو کہیں پر آپ صلح کروائیں, اچھائی کے لیے جائیں, بہت اچھی بات ہے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا لیکن جہاں پر خود پر خدا نہ خواستہ کوئی چھینٹے آنے کا خدشہ ہے تو اس سے پھر دور ہو جائیں, خاموشی آپ کے لیے پھر بہتر ہے. جنازے آپ نے خواب میں دیکھے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ظاہر دنیاوی زندگی ہے یہ ہمیں اس لیے ملی ہے. ہم نے ابتداً بھی ذکر کیا کہ اب آخرت کو یاد رکھیں, آخرت کی تیاری کریں, اور وہ جو امتحان ہونے والا ہے نا اس کے 3 کوسچنز ہمیں دیے گئے ہیں, من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. یہ نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے حدیث پاک میں. اس کی تیاری کیجئے, تو اس زندگی کو فانی سمجھیے, اصل زندگی وہ ہے. پھر اس کے بعد گجرانوالہ سے نگینہ بہن نے پوچھا کہ شادی کسی کی ہو رہی ہے, دلہن کو بھی دیکھا, قبرستان ہے, قبروں پر پھول ہیں, تو یہ پھول توڑنا چاہتی ہیں لیکن پھول توڑتی نہیں ہیں کہ بھائی قبروں کے ہیں. پھر شوہر کو ساتھ ہیں, وہ کہتی ہیں کچھ لے لیں, بہت پھل ہیں اور جو ہے وہ خرید لیں. پھر کیلے ہوتے ہیں, بڑے اچھے ہوتے ہیں, تو وہ ریڑھی والا انہیں خراب کیلے دودھ میں ڈال کر دیتا ہے تو انہیں اچھے نہیں لگتے. اچھا یہ جو خواب ہے نا یہ کچھ ملا جلا خواب ہے, خوشی کبھی غمی, صحیح ہے نا. زندگی میں کچھ نشیب و افراز ہوتے ہیں کہ کبھی ہمیشہ خوشیاں نہیں ہوتی, ہمیشہ غم بھی نہیں ہوتا. دیکھیں سورج ہمیشہ طلوع نہیں رہتا, طلوع ہوتا ہے, غروب ہوتا ہے, انتہا کی طرف جاتا ہے, پھر زوال کی طرف آتا ہے, پھر غروب ہوتا ہے. یہ روزانہ ہمیں کہانی بتا کر جاتا ہے, یہ سبق پڑھا کر جاتا ہے. ہر عروج کو تو آپ یہ کہیں گے کہ ہر چیز میرے مزاج کے مطابق ہو, تو ایسا نہیں ہے. کچھ مزاج جو ہے ساتھ والا ہے اس کا بھی مزاج چلتا ہے, آپ کا بھی مزاج چلتا ہے, اور اسی سے زندگی کی گاڑی رواں دواں ہوتی ہے. تو کوئی بات اگر سمجھ میں نہ بھی آئے نا آپ کو شوہر کی یا ہسبینڈ کی, تو اس سے اکیلے میں ان سے ڈسکس کر لیا کریں, لیکن کبھی اس کا اظہار کسی کے سامنے کرنا تو یہ دونوں کو ڈیمورلائز کرے گا, اور اس سے پھر معاملات آگے بڑھتے. تو ایسا کبھی ایسا ہو بھی تو نہ کیجیے. پھر اس کے بعد محمد علیم صاحب نے شجاع آباد سے پوچھا کہ سوتے ہیں تو لگتا ہے کہ چارپائی لے کر کوئی جا رہا ہے, اور ان کے بیٹے کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. تو یہ بعض اوقات جنات تنگ کرتے ہیں. آپ نماز کی پابندی کریں, سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے شہادت کی انگلی پر دم کر کے اپنا حصار کر لیں, اور اپنے بیٹے سے بھی کہیں انشاءاللہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے. اور اس کے بعد ملتان سے کبرا بہن نے پوچھا کہ ان کے اسکول کے سر کی وائف کی کوئی بات انہیں خواب میں بری لگتی ہے تو واپس آ جاتی ہیں, تندور پر ان کی بہن ہے. یہ پورا انہوں نے خواب بتایا. یہ بتا رہی کہ میں میڈم ہوں, کہیں ہیڈ مسٹریس ہوں. تو دیکھیں جب کہیں ادارے میں بندہ ہوتا ہے نا, تو جس کا ادارہ ہوتا ہے وہ یا ان کی وائف ظاہر کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں جو آپ کے مزاج کو گراں گزرتی ہے, تو اسے پی جائیں تو بہت اچھی بات ہے. ورنہ اگر خدا نہ خواستہ آپ بھی ابحاث کی طرف آئیں تو وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. میں جلدی سے کر دیتا ہوں, ابھی 2 باقی ہیں, جلدی سے کر دیتا ہوں. کراچی سے بہن نے کہا کہ ان کی والدہ مرحومہ کالے برقعے میں پھر ان کے بھائی کے گھر پر جاتی ہیں, پورا خواب بیان کیا. آپ اپنے بھائی سے ناراضگی دور کر لیں, اگر وہ بھی ناراض ہے نا, اگر بڑے بھائی ہیں تو جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ جائیں گی, ثواب انشاءاللہ آپ کو ملے گا. یہ خواب یہی بتا رہا ہے. اور آمنہ بہن نے چکوال سے پوچھا کہ یہ ان کی سسٹر خانہ کعبہ جاتی ہیں, پھر حجر اسود میں اندر جاتی ہیں, انشاءاللہ آپ کی کوئی پریشانی دور ہو جائے گی انشاءاللہ. ویڈیو کالز کے جو وہ انشاءاللہ زندگی بخیر اگلے ہفتے انشاءاللہ مجھ سے بتائیں گے. ناظرین فرائض و واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے گا. ریپیٹ ٹیلی کاسٹ انشاءاللہ پاکستانی وقت مطابق دوپہر 12 بجے کی خدمت پیش کی جائے گی. ہم سب کو دعا میں رکھے گا. اللہ حافظ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.